उफ, हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मैं माजरत खाऊं इस इनकन्वीनियंस के लिए। मेरा माइक जो है वो म्यूट था और मुझे नहीं पता चल सका। मैं इधर कंसंट्रेट कर रहा था। तो आज हम सूरह फजर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जो जो न्यू कमर्स हैं उनके उनके लिए ये है कि कुरान पाक को समझने के लिए, जो कुरान पाक की लैंग्वेज है उसका अगर हमें नो हाउ हो, तो हमें हमारे लिए वो जो है वो अल्फाज को समझना आसान होगा। तो उसके लिए अरबी ज़बान के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो उर्दू ज़बान के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा सा समझें और उन अल्फ़ाबेट से मिलके किस तरह लफ्ज़ बनते हैं और उन अल्फाज से मिलके किस तरह जुमले बनते हैं, और उसके बाद जो कुरान पाक में बार बार फ्रीक्वेंट आने वाले अल्फाज हैं उनकी एक वोकेबलरी जमा करें, और उसके बाद उर्दू ज़बान के अंदर जो हम अरबी ज़बान के लफ्ज़ यूज़ करते हैं थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट में और थोड़ा डिफरेंट अंदाज में, उनके ऊपर हम गौर व फिक्र करें, तो हमें कुरान पाक का जो है वो मतलब और मफ़हूम हमें समझ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक इसमें जो है ना वो बेसिक हमारा मुद्दा है। और कुरान पाक को हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह फजर पे हैं। तो इसके अंदर जो जो एक कुरान पाक अरबी ज़बान का जो एक उसलूब है कि उसमें नेचर की जो कस्मों को खाकर और उन चीज़ों को जो जो कि हर इंसान को अपने आस-पास नज़र आती हैं और वो देखता है, उन उनको जो है वो विटनेस करवा के ये कहा जा रहा है कि जो है क्या तुम को जो है वो तुम सोचते समझते नहीं हो। तो इसके अंदर इस पिछली सूरतों में हमें बहुत सारी कस्में हमें नज़र आती हैं। उसमें असर की कसम खाई गई है, उसमें लैल की कसम खाई गई है, उसमें शम्स की कसम खाई गई है। तो आज जो सूरह फजर जहाँ से स्टार्ट होगी, उसमें फजर की कसम खाई गई है कि जो एक बहुत स्पेशल वक्त होता है और उस टाइम पर रोशनी जो है वो फूट रही होती है और रात खत्म हो रही होती है। और जो ये एक बहुत यानी कि ये वो बहुत बरकत वाला टाइम होता है। तो इस चीज की कसम खाई गई है कि देखिए कसम है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्री। तो उसके बाद ये कि कसम खाई गई है कि कसम है फजर की। फजर वो वक्त है जिसमें रोशनी फूटती है और सूरज की किरणें वसी पैमाने पर फैल जाती हैं, और हमारे रब ने इस वक्त की कसम खाई है। रात खत्म हो जाती है, रोशनी जाहिर हो जाती है, ठीक है। उस वक्त इंसान, जानवर, परिंदे और वहशी दरिंदे सब रिस्क की तलब के लिए निकलते हैं, ठीक है। और जो है वो ये इसको इसकी एक तवज्जो दिलाई गई। उसके बाद जो है अगली जो कसम खाई गई है वो 10 रातों की कसम खाई गई है। अब 10 रातें मीन्स बेसिकली 10 दिन भी हैं इसमें, क्योंकि रात जो है रात की कसम खाई गई, लेकिन एक्चुअली इसमें पूरी एंटिटी वो है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ आराम मौजूद हैं और तफासिर में मुख्तलिफ आराम मिलती हैं कि वो किस में कुछ में जो है वो जिलहिज की पहले 10 रातों के बारे में कहा गया है, कुछ के अंदर जो है वो हर महीने की 10 रातें जिनके अंदर चांद बड़ा होता है, पहले फर्स्ट से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक वो बिल्कुल मैक्सिमम साइज में हो जाता है, और उसके बाद 20 से लेके 30 तारीख तक जो है वो घटता है। ये एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इसकी मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा पर्पज ये है कि जो कस्में खा के आगे जो बात पे तवज्जो दिलाई जा रही है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसको आप सिर्फ एक नेचर की एक जो है वो एक एंटिटी की तौर पे कि एक कुदरत का एक मंजर जो हमारे सामने नजर आता है उसकी कसम खाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें रमज़ान की आखिरी 10 अशरे का भी लिया गया है। तो ये इसमें मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं जो कि हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो कसम खाई गई है वो वश शफ़्र वल वत्र। अच्छा, अब शफ़ जो है ना वो कहते हैं इवन को, और वतर जो है वो कहते हैं जो ऑड को, यानी कि जो ताक और जुफ्त, जो हम अपनी ज़बान में जो जब वो नंबर्स के जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो वतर होते हैं, वो ताक होते हैं। तो इन इसमें भी मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ आपको तफासिर में मुख्तलिफ मिलेंगी। बहुत सारी इसमें आरा हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ एक हम जिसको एक सुपीरियर दे सकते हैं इस चीज़ में, वो ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो जानदार जितने भी बनाए हैं वो दो दो हैं, ठीक है। वो दो दो हैं और जोड़ों की सूरत में है, और अल्लाह की जो ज़ात है वो वाहिद है। तो ये एक मैं सिर्फ उन आरा में से मैं एक आरा राय को पेश कर रहा हूँ। उसके अंदर बेतहाशा राय हैं कि हर महीने कुछ जो रिकतें हैं वो इवन हैं और कुछ ऑड हैं, यानी कि वितर जो पढ़ते हैं वो हम एक तीन उसमें में पढ़ते हैं। तो मगरिब की नमाज जो है वो हम वितर पढ़ते में तीन तीन रिकतें होती हैं उसकी। तो बेसिकली ये इसकी है। ये तीसरी कसम हो गई। उसके बाद जो है ना वल लैल इज़ा यसर। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि इसकी कसम खाई गई है रात की, और उसकी एक स्पेशल कैफियत को बताया गया है कि जिसमें वो चल रही होती है, जिसमें वो गुजर रही होती है। तो जिस तरीके से कोई चीज सिरायत कर जाने का हम लफ्ज बोलते हैं
کہ یہ چیز سرایت کر گئی، تو وہ سرایت خوف بھی ہوتا ہے، وہ سرایت خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ چل رہی ہوتی ہے وہ چیز. تو اس فیلنگ کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب جو ہے جو رات جب گزرتی ہے، تو اذا کا مطلب جو ہے وہ گزرنے ہونے کا، ہو جانے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی قسم کھائی گئی. اور رات جب چلتی ہے تو وہ رات کو چلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ جب معراج کے سفر پہ گئے تھے تو اس کے لیے بھی اسرا کا لفظ یوز آتا ہے کہ وہ کسی کو لے کے گئے، تو یہ وہ والا بھی لفظ وہی ہے. ٹھیک ہے، سرایت کر جانا. تو واللیل اذا یسر، یہ ساری قسمیں کھا کے اب جو ہے وہ اصل بات آ رہی ہے. جو اصل بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جس کے اندر عقل ہو. تو اب یہاں پہ جو ہجر کا بھی ہے، حلفی ذالکا قسم الذی ہجر، تو اس کے اندر دیکھیں یہ ہے کہ ہجر جو ہے وہ چار دیواری کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی چیز کے آگے کوئی آگے لمیٹیشن باؤنڈری ہو، تو یہ اس کی اگزامپل دی ہے کہ قسم ہماری عقل سے، کہ ہماری جو عقل ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی ہم ایسا کام جو ہمیں نقصان دے، پریکٹیکلی بھی اور فزیکلی بھی اور مورلی بھی اور لحاظ سے، تو جو عقل ہے وہ انسان کو وہ سوچ سمجھ دیتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ہجر کا لفظ بھی اسی معنی میں ہے کہ جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے لفظ یہاں پہ آ رہا ہے نا، کہ عقل مند کے. تو حل کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھتے ہیں. حل ایسا سوال پوچھنا کہ جس کا آنسر یس یا نو میں ہو. ٹھیک ہے، آ کا لفظ بھی آ کا لفظ بھی اگر شروع میں آتا ہے تو وہ بھی اسی معنی میں، وٹ کے معنی میں آتا ہے. اور جو اس میں بیسیکلی ہوتا ہے یس اور نو میں. ٹھیک ہے، کہ جس کا جواب ہم یس اور نو میں دیتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں آ اور حل ہوتا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے می، ان. ٹھیک ہے، فی مطلب می. اچھا، ذالکا ابھی میں نے وہاں لکھ بھی دیا تھا، تو وہ میں صرف زبانی بول دیتا ہوں کہ ذالکا، تلکا اور ہاؤلائی، ذالکا، تلکا اور الائی کا. ذالکا، تلکا اور الائی کا، یہ جو معنی ہوتے ہیں، ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیٹ، وہ کے معنی میں. تلکا جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو الائی کا ہے وہ سب کے لیے، یعنی کہ دوز کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے ہاضا جو ہوتا ہے وہ دس کے معنی میں آتا ہے، حاضی ہی اگر وہ مونس ہو، اور ہا الائی جو ہے وہ دیز کے معنی میں آتا ہے. اچھا، قسم جو ہے ویسے تو ہم کسی چیز کو ہم جب ایک پلیج کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی ایک وہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ قسم نشانی کے معنی میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا یہ عقل مندوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ سوچ، اگر ان کے اندر عقل ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تمہیں یہ بھی تم نے نہیں دیکھا، یہ بھی تم نے نہیں دیکھا، تمہاری عقل میں سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، یہ اس طرح ہے. اچھا، تو یہ زی کا جو لفظ ہے نا، یہ زی کا مطلب جو میرے نام میں بھی ذیشان ہے، وہ زی کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے، تو زی، یہ زی، زو، زا، یہ بیسیکلی اس کی الگ گرامیٹیکلی ہوتی ہے کہ کس طرح ذاتا، وہ جو لفظ آتا ہے جو اس میں آپ کی جو سورہ تبت یدا میں ہے، وہ ذات وہاں پر جو زال کے ساتھ جو آ رہا ہوتا ہے وہ مونس کے لیے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اینی ویز، تو بیسیکلی یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ عقل والوں کے لیے گئے کہ کیا اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا اس میں اس میں ٹھیک ہے، نشانی نہیں ہے. لام یہاں پہ آ رہا ہے جو بیسیکلی زی حجر والے، یہ وجہ والوں کے لیے لام کا مطلب ایک معنی جو ہے فور کے معنی میں آتا ہے، تو یہ لزی حجر. اچھا، اس کی کہ عقل مند کے لیے، عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی کہ عقل مندوں کے لیے کوئی یہ نشانی ہے. عقل کو کہتے ہیں جس کے معنی روکنے کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہجر کا مطلب بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا، یہ جو طرز ہے یہ قرآن پاک کی بہت صورتوں میں آتی ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی جو طرح کا لفظ ہے، یہ اس کو اگر ہم سوچیں کہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ دیکھنے کا کیا ہے کہ نظرہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم کسی چیز کو نظارہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے لیے بھی قرآن پاک میں لفظ آیا ہے. اور بصارت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے سے جو اس کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے وہ بصارت ہوتی ہے ہماری، کہ ہمیں وہ چیز ہمیں دکھائی دے گئی ہے. لیکن جو طرح کا مطلب آتا ہے بار بار آئے گا، یہ آپ کو علم طرح کی ففا میں ہے، اور اس کے علاوہ جو روت لال کمیٹی ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے میں بھی یہی لفظ ہے. تو یہ طرح ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہم سوچ سمجھ کے ہم اس کو آبزرویشن، کیونکہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، یہ سوال آ رہا ہے نا، علم طرح کی ففا ربو کا بیات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے جو ہے وہ عاد کے ساتھ کیا کیا. اب ہم نے تو نہیں دیکھا ہے نا، تو ہم تو کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہاں پر وہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ رویت قلبی سے دیکھنا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو طرح بار بار آپ کو یہ لفظ آئے گا. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ سوال کے انداز میں بھی آتا ہے. لم جو ہوتا ہے وہ نو ہوتا ہے پاسٹ میں. یہ لم اور لن، لن جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی کام، اگر میں کہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے لیے میں لن کا لفظ یوز کروں گا، اور اس کی ایگزامپل کیا ہے، لن تنالوا البر.
حتی تنفقوا مما تحبون، یہ قرآن پاک کی شروع کی صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے. اور لم جو ہوتا ہے وہ پاسٹ میں ہے، کہ یہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا. کیف، کیف ہوتا ہے ہاؤ. یہ بھی وہ قرآن پاک کے فریکوینٹ والے ورڈز، عربی زبان کے فریکوینٹ والے ورڈز میں سے آپ یہ سوالیہ کیف. علم ترا کیف فعل، فعل فعل کرنے کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے رب اور کا کی جو ضمیر ہے یہ جور یو کے معنی میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رب ہے اور کا، یعنی کہ تیرے رب. تو اب آپ اس کو ذرا سمجھ کے پڑھیں. علم تارا کیف فعل ربک بعاد، اور پاک ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے. اور یہ عاد آ رہی ہے قوم عاد، جو حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے عاد کی جو قوم تھی اس کے ساتھ کیا کیا. علم ترا کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، یہ کا جو آ رہا ہے فور، فعلا فیل ہو گیا، ربو رب ہو گیا، بعاد عاد کے ساتھ. اور ان کی یہ جو آپ ان کو پڑھیں تو یہ آپ کو بار بار اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ملیں گی کہ وہ کیا ان تھے، کیسے انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے جھٹلایا، اور کس طریقے سے. اور یہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے ان کو اس لیے ان کو زیادہ کیا گیا کیونکہ یہ لوگ ان کی ہسٹری کو جانتے تھے. تو یہاں پر وہ سب کچھ جو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو مسلمان ہو رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے جو جد امجد یہاں پر جو تھے عرب قوم میں جو تھے عاد، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا تھا. اور وہ کیا اب ان کی ڈیپ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھے. آج تم لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ارما ذات ارما ذات الامامات. اب دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو زو کا لفظ بتایا تھا نا، تو یہ دیکھیں ذات وہی الگ ہے والے، ٹھیک ہے. ارما ذات الامات، کیونکہ قوم کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں پر مونس کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے. کہ وہ امود والے تھے. یہ اماد جو ہوتا ہے نا، ہم پرپینڈیکولر کہتے ہیں، جو اونچی اونچی جو ستونوں والے، تو وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اور ارم کی بھی بہت زیادہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ ارم جو ہے نا اس قوم کا کسی سردار کا نام بھی تھا. ارم اس قوم کو بھی کہا جاتا تھا، ارم عاد کہا جاتا تھا. تو اسی لفظ کو یہاں پہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا کہ آدھے ارم جو ستونوں والے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کی آگے ایگزامپل آپ کی ڈیٹیل ہے، یہ ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں، میں تو آپ کو یہاں پہ الفاظ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک. تو جو ستونوں والے تھے یعنی کہ بہت زیادہ قوت، سرکشی اور ظلم و جبر والے تھے. یہاں پر اماد اس معنی میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بہت طاقتور، بہت اسٹرانگ تھے. اس میں محاورتاً بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے، ٹھیک ہے. ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنا کیا کرتے تھے، یا مطلب یہ کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے. اور بعض کے نزدیک ذات العماد کہہ کر ان کے اونچے قد و کات اور دیل ڈول کو ستونوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو آپ یہ اس میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں واللہ عالم لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ نے ہم نے اس کے اندر جو میسج ہے نا اس کو سمجھنا ہے. تو یہ بیسیکلی اب آپ اس صورت کا ابھی تک کا جو آیتیں آئی ہیں ان کو ذرا سا آپ امیجن کریں کہ نیچر کی چیزوں کی قسمیں کھا کے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے عاد کو نہیں دیکھا. تمہیں یہ ان چیزوں میں جو ہیں وہ عقل، وہ ہاں تمہارے لیے نشانیاں تھیں. تو پہلی ذکر آ رہا ہے عاد کا، اس سے اگلی آیت میں آئے گا ابھی اگلی آیت کا میں سمود کا آئے گا. انہوں نے کیا کیا؟ التی. ابھی میں نے آپ کو جو فریکوینٹ والے لفظوں میں جو ہے وہ ایک جو ہر دفعہ میں بتاتا ہوں، اور پھر مجھے کیونکہ بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پھر دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں. الزی، یہ بھی آپ فریکوینٹ والے لفظوں میں پلیز کائنڈلی ضرور نوٹ کریں. الزی، التی اور الزینہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو یا جسے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. الزی مذکر کے لیے ہوتا ہے، التی جو ہے وہ مونس کے لیے ہوتا ہے، اور الزینہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. تو الزی، التی، الزینہ. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. میں آئی ول ریکویسٹ یو کہ جو بھی یہ سن رہا ہے وہ پلیز ان کو لکھیں اور ان کو یاد کریں. اور آپ یقین کریں تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ لفظ آنے شروع ہوں گے تو آپ کو عربی پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر التی کہا گیا ہے کہ وہ جو تھے وہ تھے، اور کیونکہ یہ قوم آ رہی ہے تو یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئے. لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا. اب اس کے اندر دیکھیں جو ہوتا ہے نا جو تو اس میں تخلیق کا لفظ آ رہا ہے. جو ہم خالق مالک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں نا، کہ اس سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا تھا ان جیسا. تو یخلق یہ جس طرح ہم پیسو وائس میں ہم بولتے ہیں نا، جو سمپل انگلش گرامر میں ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے اور ایک پیسو وائس ہوتا ہے، کہ ایک چیز پیدا کرنا ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے پیدا کی گئی. تو یہاں پہ دیکھیں اس لفظ کو یوز کیا گیا ہے، یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا تھا. مثلھا، اچھا مثل مثال ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں. اب آپ دیکھیں غور غور کریں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا خود اندازہ ہو جائے گا
یہاں پر یہ مثلو ہو نہیں لکھا ہوا، مثلو ہا لکھا ہوا ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ یہ ہو اور ہا اور ہم اور ہننا، یہ چار الفاظ ہیں دے دیر دیم کے لیے، ٹھیک ہے، جو تھرڈ پرسن کے جو پروناؤنس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ یوز ہوتے ہیں. اب ہاف اور یہاں پر جو ہے یہ پھر وہ مؤنث کے لیے لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مثلو ابھی پیچھے کا آیا تھا، وہ کا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے تھا، یعنی کہ سامنے والے بندے کو بولنے کو، یعنی کہ ہم تیرا جب بول رہے تھے وہ ربو کا تیرا رب، یہاں پہ ہو رہا ہے تھرڈ پرسن جو تیسرا بندہ ہے. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تیسری بندہ وہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو آخری جو سورت کی تھی اس میں بھی سورہ بلد تھی. تو بلد جو ہے وہ بلدیا، جو ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، بلدیا، بلدیا شہر کو بلد. تو وہ تو یہ کہا گیا کہ وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا. یہ آدھے ارم کی بات ہو رہی ہے، ان کی طاقت بتائی گئی کہ جو اونچے اونچے وہ کیا تھے، ارما ذات العماد، اماد والے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا دیکھیں، اب جملہ آ گیا سمود کے لیے. وہ پہلے عاد کی بات ذکر آ گیا تھا، اب سمود کا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ الَّذِينَ آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سمود، وہ سمود کون تھے؟ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اچھا، یہ واد اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ سوچیں، یہ وادی جو ہم اپنی زبان میں بھی وادی کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو وہ وادیوں، ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ رہتے تھے اس کے لیے وادی کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جابو ہوتا ہے، جابو کا مطلب ہوتا ہے تراشنے، ٹھیک ہے. اور سخرا کا مطلب ہوتا ہے چٹانے. یہ کم فریکوینٹلی آنے والے الفاظوں میں سے ہیں. یہ آپ اس کو آپ ترجمے کے طور پہ آپ اس کو یاد کر لیجئے. تو اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہاڑوں کے اندر نا تراش تراش کے گھر بناتے تھے، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو ہے یہ نشانیاں موجود ہیں دنیا کے جو جو ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ان کو یہ ساری چیزیں ابھی بھی اسی حالت میں ملی ہے، ٹھیک ہے. وہ سمود دوسری قوم عاد ثانی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جنہوں نے کیا کیا، وادی میں چٹانیں تراشی. وہ ماہر سنگ سنگ تراش قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، ٹھیک ہے. اور پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے. ان لوگوں نے وادی قرا میں اپنے گھر بنائے اور ان کا علاقہ مدینہ تبوک کے راستے میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے. قوم سمود بھی آخرت کی منکر تھی، اللہ نے انہیں زلزلے اور چنگاڑ کے ساتھ تباہ کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک قوم عاد کی امر ذات العماد آ گیا، اور سمود کی کیا بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ لوگ کون تھے، کہ جو پہاڑوں کے اندر تراش کے، وادیوں کے اندر جو ہے نا چٹانوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بناتے تھے. دیکھیں اب آج کے دور میں اتنی مشینریاں ہو گئی ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ اس زمانے میں یہ کام کرتے تھے. تو یہ اس حساب سے ان کی طاقت، ان کی مہارت، ان کی عظمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آج ہم سپر پاور کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں کہ جو آج سپر پاوریں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا، اب تیسری آ گئی، عاد آ گئی، سمود آ گئی، اور اب تیسری آ گیا فرعون، ٹھیک ہے. و فرعون ذل اوتاد. اب دیکھیں وہی زی کا لفظ آ رہا ہے والا. اب میرے لیے آسان ہو گئی ہے. یہ وتد جو ہوتی ہے نا، یہ میخ کو کہتے ہیں، وہ جو کھونٹی لگا کے نا، اب جو جو اس کو چاروں جو کروسیفائی کرنے کے لیے جو جس طرح کا ہوتا ہے نا، وہ اسی طریقے سے وہ میخیں لگا دیتے ہیں. تو یہ ان کی یہ تھی. اور دوسری ایک اور یہ تھا کہ جب وہ جاتے تھے تو اتنی ان کے پاس لاہو لشکر ہوتا تھا کہ اس کو خیمے لگانے کے لیے وہ بڑی بڑی میخیں لے کے جاتے تھے. یہ یہاں پہ یہ اس کی آئے گی کہ میخوں والے کہنے کی کئی وجوہات ہیں. میخوں والے سے مراد ان کی سلطنت کی مضبوطی ہے، ٹھیک ہے. بہت سخت طاقتور تھے وہ، میخیں لگا دیں جیسے ان سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی ہیں. دوسری یہ کہ میخوں سے مراد ان کی افواج اور لال لشکر جن کے بلبوتے پر وہ اللہ کا باغی مد مقابل بن بیٹھا. تیسری یہ کہ جب ان کے لشکر نقل و حرکت کرتے ہیں تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑے خیموں میخوں کو استعمال کرتے ہیں. اور چوتھی یہ کہ کسی کو جب سیولی چڑھانا ہوتا تو اسے تخت دار پر رسیوں سے کسنے کے بجائے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. تو یہ فرعون کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ سب باتیں ان کی قوت، ان کی نخوت، ان کی سنگدلی پر دلالت کرتی ہیں. یعنی کہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا ہمارے رب نے، تو تم لوگ کیا چیز ہو. یہ بیسیکلی اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے. اچھا، اب یہ تینوں کو کر کے اب آگے کیا جا رہا ہے ان کو سمرائز. کہ ایک عاد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ذات العماد تھے، جاب الصخرہ تھے، یہ جو آپ کے جو تراشتے تھے سمود. اور اب تیسری آ گیا جو فرعون کا. اور انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ زینا، وہ سب جو ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، تغو فی البلاد. اب دیکھیں ہمارے زبان میں طغیانی کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، باغی کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ طغیانی کا لفظ وہی ہے، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے. فی البلاد، فی کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے میں. تو آپ دیکھیں کتنے، اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ آ جائیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ترجمہ دیکھے بغیر بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تغو، جنہوں نے تغی کیا،
بغاوت کی، سرکش کیا فی البلاد، شہروں میں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو عاد، سمود اور فرعون ان کے لشکروں میں. یا اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی مشترک کیا تھی چیزیں؟ ان کی سرکشی، عاد سمود اور فرعون کی مشترک یہ چیز تھی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. اب یہاں پر پھر بلاد کی پیچھے لفظ آیا تھا نا بلاد، تو دیکھیں اسی کا ہی آگے یہ ہا کا لفظ جو آ رہا ہے یہ پھر مونس کے طور پہ آ رہا ہے، اور یہ فی کا مطلب ہے اب دیکھیں اب یہ لکھیں ہوا ہے ایسا، لیکن یہ ایکچولی جسٹ اگین فار یور انڈرسٹینڈنگ، یہ ایکچولی جو لفظ ہے وہ یہ فی اور ہا ہے. ٹھیک ہے، فی مطلب میں، لیکن یہ جب ہم لکھتے ہیں تو یہ یوں لکھتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. فا اکثر، فا کا مطلب بار بار میں لاسٹ ٹائم کافی ذکر آیا تھا اس کا، فا مطلب ہوتا ہے پس، سو دیٹ. ٹھیک ہے، سو دیٹ اکثر، کہ انہوں نے بہت کثرت سے کیا تھا. ہماری زبان میں بھی کثرت کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ بہت کثیر ہیں، بہت کثرت سے یہ جو کام کرنا ہے. فاکثروا فیہا الفساد، کہ انہوں نے بہت زیادہ فساد. اب یہ ہماری دیکھیں اس کے اندر بالکل سمپل ہے کہ اکثر کثرت سے، فساد انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا ہوا تھا. کہاں پہ؟ فیہا، اس میں، یعنی کہ اس شہروں میں. اچھا، پھر آگے اب آگے اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی کہ تمام آج بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں اب، اور اپنے لیول پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر بھی بہت لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے اوپر کیسا عذاب آ جاتا ہے. اور اب آپ اس کو مزید، اگر آپ اس کو مزید اس کے اندر سوچ و فکر کریں، اگر آپ کریں تو ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے آپ کو عاد، سمود اور فرعون سمجھے، اپنے ان لوگوں کے آس پاس کے جن کے اوپر وہ فرعون بنتا ہے. کہتے ہیں نا، وہ محاورے میں بھی بولتے ہیں کہ تم بہت بڑے فرعون بنے ہوئے، وہ بہت بڑا فرعون ہے. تو وہ محاورتاً ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے سے کم، جو اس کی دسترس میں ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ وہی حرکتیں کر رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے قوموں نے کی تھی، تو ان کے لیے بھی یہی میسج ہے. اب اگلا جو میسج آ رہا ہے، اگلا جو میسج ہے وہ انہی لوگوں کے لیے. ہم سب کو اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کے خدا تو نہیں بن کے بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم کسی کے لیے فرعون تو نہیں بن گئے؟ کیا ہم کسی کے لیے عادی یا سمودی تو نہیں نعوذ باللہ بن گئے؟ یہ چیز ہمارے اب آگے میسج. فصب علیہم ربک سوط عذاب. تو یہ یہاں اس میں جو لفظ آ رہے ہیں، عذاب عذاب ہے، ہم اپنے کرتے ہیں. ربو کا میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا، تیرا رب، ربو کا ساؤتھ جو ہے نا یہ کوڑے کے لیے. ٹھیک ہے، ساؤتھ جو ہے وہ کوڑے کے لیے. فسبا، فا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پس آ رہا ہے. پس سبا، سبا جو ہے نا انڈیلنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے اوپر ڈالنے کے لیے، کسی چیز کے اوپر پڑ جانے کے اوپر. یہ تو سبا جو ہے وہ جو کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر انڈیلنے کے لیے. علیہم جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، علا اور ہم. علا مطلب ہوتا ہے پر، اللہم صلی علی محمد، تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر. اور یہ ہم جو ہے وہ ابھی میں نے آپ کو ہا اور ہو بتائی تھی نا، تو یہ ہم جو ہے وہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں ایک دفعہ چٹکی پہ لکھ دیتا ہوں. یہ وہ سارے لفظ آگے، ہو اور ہا، یہ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے آپ جیسے ہز اور ہر. اور یہ جو ہم کا لفظ ہے یہ ہوتا ہے لائک دیر یا دیم. ٹھیک ہے، ہننا جو ہوتا ہے وہ صرف مونس، اگر صرف فیمیلز ہوں، اگر صرف جمع میں صرف مونس ہو تو وہ ہننا کا لفظ ہوتا ہے. اور عربی زبان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ دو کے لیے ایک سیپریٹ لفظ ہوتا ہے جس کو مثنیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہوتی ہے کہ دو کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہو، ہا، ہم اور ہن اور ہما. ٹھیک ہے، ہما کم یوز ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو علیہم فصب علیہم رب کا سوط عذاب، تو ان کے رب نے کیا کیا، ان کا رب کا جو ہے ان کے اوپر کوڑا برسات ہے. تو یہ ہمیں، ہمارے لیے نشانی ہے کہ اگر ہم اپنے آس پاس لوگوں کے لیے فرعون بن گئے نا تو ہمارے اوپر بھی کسی بھی وقت کوڑا آ سکتا ہے. کیونکہ آج سے پہلے جو فرعون گزرے نا ان کے اوپر کوڑا آ گیا تھا. سب علیہم ربو کا سوط عذاب. اف، یہ بھی ایک جو ہے نا ایک، یقین کیجئے ہم اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کو سوچیں آپ ذرا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. بے شک بار بار جو یہ قرآن پاک میں بھی آپ کو عربی زبان میں بھی تھا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ربا کا، ان کے رب نے، انا ربا کا، وہی کا اور رب کا لفظ آ رہا ہے. لبل مرسات، یہ مرسات کا مطلب ہوتا ہے گھات لگا کے رکھنا. ٹھیک ہے، کہ وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ ان کا جو رب ہے نا وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ جو پہلے زمانے میں وہ لشکر کے اوپر جب حملے ہوتے تھے، یہ جب ارطغرل دیکھیں وہ حلوہ گھات ہی لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ وہ والے لفظ کو آپ سمجھیں کہ اللہ ہم پر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے.
اللہ اب ہم صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو پچھلی قوموں کی حرکتیں ہیں وہ آج اس قوم ہماری ہماری وہ ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انڈائریکٹ طریقے سے تو عذاب آتا ہے لیکن اس طرح کا عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنا چاہیے اور ان کو اللہ کا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ قادر ہے، اللہ کو چاہے تو ابھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ان رب کا قبل مرصاد، بے شک بلا شبہ تمہارا رب یقیناً قاتل ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپا ہوتا ہے کہ وہ جب چیز اچانک اس کی زد میں آ جائے تو اس کے جال میں پھنس جائے۔ گزرنے والا اپنے انجام سے غافل اور بے فکری سے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں نے کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پر کچھ نہیں ہو سکتا، انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا نا۔ تو ان ظلموں کی ان ظالموں کی ہے جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے، بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اور آپ آس پاس دیکھیں کہ آپ کو آس پاس بہت ظالم لوگ نظر آئیں گے، وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم فرعون تو نہیں ہیں، لیکن کیا ہم اپنے طور پہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے فرعون تو نہیں بن جاتے کہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس کے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دیتا اس وقت اچانک اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لب المرصاد یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لب المرصاد کا معنی الہ المصیر ہے، یہ مطلب اس کے آگے ایکسپلینیشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ لب المرصاد اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا یہ بھی ہمارے سوچنے کے لیے بہت، یہ اب دیکھیں جو وہ ماحول، وہ چیزیں بتا کے اب انسان کی اپنی کیریکٹرز کے اوپر آ گئے۔ اب یہ کیریکٹر اب آپ سب سوچ کے بیٹھیں کہ اس دنیا میں جب انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں نا تو ایک اس کے اندر سیٹسفیکشن آ جاتی ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، حاذا من فضل ربی۔ ہمارے میں ان پہ خاص طور پہ کروں گا کیونکہ ہمارا ملک اس وقت شدید اکنامک سچویشن بدحالی کا شکار ہے، اور اگر آپ اس کو ایک لمحے میں جائیں تو ایسے لوگ کہ جو ہم اپنے اپنے مفاد کی خاطر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان فائدے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم پہ بڑا کرم ہے، حاذا من فضل ربی۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح بے تحاشا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کے اندر یہاں پہ یہ ذکر آئے گا، دو مختلف کریکٹرز کو دکھایا جائے گا، تو اس میں آپ کنپیریزن دیکھیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور بے شک جب انسان جو ہے، پس جب انسان جو ہے، اذا مبتلا ہو، تو یہ مبتلا ہوتا ہے، اذا کا مطلب جب، ماں جب ہوتا ہے، مبتلا ہو جب وہ مبتلا ہوتا ہے، ربہ فاکرمہ ونعمہ، ٹھیک ہے؟ جب اسے جو اس کا رب جو ہے مبتلا کرتا ہے کس میں؟ اکرام میں اور نعمت میں، ٹھیک ہے؟ فیقول ربی، تو وہ کہتا ہے، قول ہماری زبان میں ہم یوز کرتے ہیں، یا جو ہے وہ کے لیے آ رہی ہے، اس انسان کے لیے آ رہی ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، تو اکرام اکرمنی ہے یہ اصل میں، اور اس کو تخفیف کر کے اکرمن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ ایک انسان کی کیا کیفیت بتائی گئی ہے کہ جب وہ مبتلا ہوتا ہے نا کسی عزت، اکرام جو ہوتا ہے وہ عزت کو کہتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی عزت بخشی ہے، یعنی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتا تھا تو اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اب اگر جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، فمل انسان ہوں، مگر انسان کو وہ مشرک و جاہل یا ظالم، کسی بھی انسان کے لیے بات ہو سکتی ہے، یہاں پر مومن کی نہیں بات ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے اندر اوپن ہے یہ چیز۔ جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے، یعنی کہ جب کسی کو مالدار اولاد اور عزت و جہاں میں عطا کر کے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یہ آزمائش ہے کہ کیا وہ اس چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کیا وہ اس نعمت کو، اس طاقت کو، اس عزت کو، اس شہرت کو، اس تمام نعمتیں جو اس دنیا کی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، عزت شہرت ہے، طاقت ہے، کیا وہ اس کو اس کا شکر کرتا ہے یا نہیں؟ اور نعمت دیتا ہے اور اسے رزق اور بھلائیاں عطا کر کے آزماتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، ان کا وہ استعمال، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، یہ فا پس ہو گیا، یا کا جو ہے نا جو ضمیر ہے، یہ یا کا جو لفظ آتا ہے وہ انڈیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ میں ایک منٹ، یہ بھی آپ کو پلیز، یا، تا، نون اور الف، یہ صرف آپ یاد، ابھی آپ یا جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، وہ وہ اگر اس نے وہ یہ کرتا ہے، تا ہوتا ہے یعنی کہ تم سامنے والے کو، اور نون اور الف جو ہے نا وہ فرسٹ پرسن، یعنی کہ نون ہوتا ہے ہم کے لیے اور الف ہوتا ہے میں کے لیے،
ٹھیک ہے. یہ یہ ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا تو ایک لمحے کے لیے اس کو صرف کر لیں. یا فار تھرڈ پرسن، تا فار یو، نون فار ہم، الف فار میں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے یہاں پر کیا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، فیقولو وہ کہتا ہے، وہ فخر سے کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے، جیسا کہ وہ نیز یہ کہ وہ جاہل اور ظالم ہے، اسے اپنے انجام کا کوئی علم نہیں ہے. وہ جس حالت میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی زائل نہیں ہوگا. وہ سمجھتا ہے دنیا اللہ تعالیٰ کا اس کو اکرام بخشنا اور نوازمانا، اور آخرت میں اس کی تکریم اور اس کی قرب پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں، میں نے جو چیزیں مجھے ملی ہیں ان میں غفلت بھی ہو جاؤں تو بھی مجھے اللہ جو ہے وہ مجھے تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ میرے وہ کام کر رہا ہے جو کرنے جو یہ دے کے میں آزما رہا ہوں. اب اس کی اپوزٹ آیت آ گئی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب آپ یہ دیکھیں، اب اس کی اپوزٹ آ رہی ہے، وَأَمَّا إِذَا جب ہو گیا، اور جب، ٹھیک ہے، مَا ابْتَلَاهُ جب وہ مبتلا کرتا ہے، فقدر، یہاں پہ تقدیر کے معنی میں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ تنگی کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ فقدر اس کو تنگی ہوتی ہے، علیہ اس پر، علا اور ہی، یہ ہو ہے ابھی جو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم اور ہو اور ہا والا یہ وہ والا لفظ ہے. علیہ، فقدر علیہ اس پر، رزق کی تنگی کر دیتا ہے اللہ. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ اما اذا مبتلاہ جب وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس پہ تنگی ہو جاتی ہے، علیہ اس پر، رزق کی، اس کا جو رزق ہے اس پر تنگی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اب کیا کہتا ہے، پہلے تو ہے اکرمن، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ اہانت برائے بھرے کلمات، ہم اپنی زبان میں یہ لفظ ذرا اچھی ثقیل اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت اہانت بڑے، مجھے ذلیل کرنے والے الفاظ یوز کیے ہیں، مجھے اہانت بڑے کلم. تو یہ اہانن کا لفظ ہے. فیقول ربی، رب، اور یا یہ ربو کا یہاں پہ نہیں ہے، رب بھی ہے. یہ یا کا جو لفظ آ رہا ہے یہ وہ میرے لیے، یہ میرے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. رب بھی، یہ ایک تو یہ میرا رب. ٹھیک ہے. فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ اب دو اپوزٹ بات آ گئی. تو اس میں جب آزماتا ہے اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، یا رزق کی تنگی اولاد کی کمی ناراضگی کی نشانی نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فیقولو تو وہ کہتا ہے کہ تنگی کا دور آتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا کہ میں کیا کہوں، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی کہ وہ یہ کافر کی صفت ہے کہ وہ جب تک اس کو فائدہ ملتا رہے تو وہ اس پہ ہے، اور جب ہو تو وہ کہے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. ہم دیکھیں اپنی آس پاس، ہم یہ بولتے ہوئے نہیں ہم سنیں گے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا، کیونکہ جو نعمت ہے وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور جو تنگی ہے وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. جب نعمت ملے تو ہم نے شکر کرنا ہے، اور وہی کرنا ہے جو ہمارے رب نے کہا ہے، اور جب کوئی آزمائش ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور تو بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کی ایگزامپل ہے. اب یہ ساری باتیں بتا کے اب آگے بتائی جا رہی ہیں اپنے کیریکٹرز کی، کہ جن کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں، اور جن کے ہمارے جو اچھے کیریکٹر جو ہمیں نہیں ملتے، جن کی وجہ سے ہمارے پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور جو ایک ہمارا رب ہم سے اچھی کیریکٹرز کیا کیا چاہے. کلّا، کلّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز. بل، جس طرح ہم بولتے ہیں بل، لا تکرمون الیتیم. تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے تکرمون ہے، اکرام، وہی ابھی جو پیچھے بھی لفظ ہے اکرام، یتیم کا، اور یہ تا آ رہا ہے تو اٹ از فار یو. ٹھیک ہے. بلّا تکرمون الیتیم، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تا ہو گیا فار یو، تکرمون تم نہیں اکرام کرتے یتیم. تو اس کے اندر جو ہے ایگزامپل، آپ یہ جو اس کی تفسیر میں نے سنی تھی تو اس میں کیا کہ ہم اپنے سے جو طاقتور شخص ہوتا ہے نا اس کی تو ہم عزت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے سے جو کمزور ہوتا ہے نا اس کی ہم عزت نہیں کرتے. یا اصل ہمارا امتحان اسی وقت ہوگا کہ جب ہم کسی اپنے سے کمزور، یا جو سوسائٹی کے اندر کمزور ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسا کیریکٹر ہے کہ جو کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس اس کو ہم عزت دیتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا یہی تقریباً جو ہے نا یہ سورہ معون کے اندر بھی لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو تقریباً یہ وہی الفاظ یہاں پہ ہیں، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو طعام کھانے کو کہتے ہیں، مسکینوں کو، علا پر، یعنی کہ ان کو کھلانے پر. تحادون کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا. جیسے اس کی میں آپ کو سمپل ورڈ میں یہ کہوں گا کہ کھاڑی کی سیل لگی ہو
تو ایک دوست دوسری سہیلی کو فون کر کے کہے کہ دیکھو کھانے کی سیل لگی ہے چلو تم میرے ساتھ، اور اس کو پروموٹ کر کے اس کو زبردستی لے کے جائے کہ چلو تم میرے ساتھ، یا اپنے دوست ہم کسی کھانے پہ جا رہے ہو، کسی دعوت پہ جا رہے ہیں کسی سے، تو بیسیکلی اکسانا، اس کو کسی کو پش کر کے، اس کو انکریج کر کے، اس کو بتا کے کہ بھائی تم چلو، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی میں آتا ہے کہ تم نہیں کرتے. پہلا کیریکٹر کیا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، دوسرا کیریکٹر یہ کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو تلقین نہیں کرتے، ان کو انکریج نہیں کرتے، ٹھیک. اچھا، پھر تیسرا کیریکٹر دیکھیں، ایک انتہائی خطرناک کیریکٹر ہے کہ جو تم میراث کھا جاتے ہو. اور اب اس کی آپ کو یہ ہمیں اپنے آس پاس ہر وقت نظر آئے گا کہ کوئی بھی طاقتور رشتہ دار اگر اس کا کوئی کمزور رشتہ دار اس کی تسلط میں آ جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ سگا مطلب رشتہ دار ہوں، وہ بھی اپنے لوگوں کا میراث کھا جاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا، تاکلون میں کل، کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کلو وشربو. تو پھر دیکھیں تا کا لفظ آ رہا ہے، تو تم کو کہہ رہے ہیں تاکلونا، تم کھا جاتے ہو. تو راس یہ میراث کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم وراثت کھا جاتے ہو. اکلا لما، اکلا جو ہے وہ ابھی وہی لفظ ہے، کھانے والا ہی، تاکلونا اور یا اکلا وہی ہے کہ تم کھا جاتے ہو لما، سمیٹ سمیٹ کر، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا بڑا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ کسی کی پیسوں کے معاملے، جو اس دنیا آج کے دور میں کوئی پیسوں کے معاملے میں جو فیئر نہیں ہے نا، یا یہ ادر وے اراؤنڈ کے جو پیسوں کے معاملے میں فیئر ہے نا، وہ بہت بڑا، بہت بہت صحیح معنوں میں وہ طاقتور آدمی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ پیسوں کے معاملے میں. باقی دیکھیں نمازیں تو اللہ اور اللہ بندے کا معاملہ ہے نا، وہ اللہ چاہے تو سب معاف کر دے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں. لیکن جو وہ معاملات کے جس میں تیسرا بندہ انوالو ہے، اس کے بارے میں سوچیں. یتیموں کی عزت کرنا، عزت کرنے کو کہا گیا ہے، یتیموں کی عزت، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، دوسروں کو انکریج کرنا، دوسروں کو مواقع دینا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرے، ان ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور یتیموں کا سوری یہ جو میراث ہے وہ کھا جانا. اچھا، پھر اگلا کیریکٹر ہمارا کیا آ رہا ہے، وہ تو المالا حبا جما. اب اس کے اندر دیکھیں حب کا لفظ آ رہا ہے، محبت، یہ ہماری زبان میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، کہ تم محبت کرتے ہو. دیکھیے اب اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، کہ تم مالوں سے محبت کرتے ہو، حبًا جما، بہت زیادہ، حبًا جما. یہ اس کی کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کی محبت ہے، بہت زیادہ والی محبت، جما جما والی. یہ ہے کہ اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے یہ ساری کریکٹرز بتا کے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم یہ سب کچھ کام کرو گے، کہ تمہارے مال سے تمہیں محبت ہوگی، تم یتیموں کے ساتھ نہیں بھلائی کرو گے، تم غریبوں کے ساتھ نہیں کرو گے، تم مسکینوں کو نہیں کرو گے. یہ ساری باتیں بتا کے آگے کیا ہے، کل ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوٹ کوٹ کے، آپ یہ اس کی ایگزامپل میں دوں گا کہ وہ جس طرح سڑک بن رہی ہوتی ہے تو جس طرح کوٹا جا رہا ہوتا ہے، یا جب گھر بن رہا ہوتا ہے نا، تو کس طرح زمین کو سطح کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے یہ چیز کہی گئی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دن زمین جو ہے نا، وہ ایسی کر دی جائے گی فلیٹ. اور وہ سورہ قاریہ کی اگر آپ تفسیر یاد کریں کہ اس دن جو ہے وہ انسان جو ہوں گے نا، وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے. یہ اس کا مطلب تھا. اور جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنی ہوئی روئی، روئی بھی نہیں، دھنی ہوئی روئی. تو اگر کسی نے یہ منظر دیکھا ہو، اب تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں، میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ وہ جو ہماری جو رضائیاں ان کی روئی کو کیا جاتا ہے، تو وہ روئی بالکل ایک ایک ریشہ ریشہ لگا ہوتا ہے. تو وہ دور آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے زمین کو ہم فلیٹ کر دیں گے، کہ ابھی تم لوگ سمجھتے ہو تم بہت طاقتور ہو، تمہارے پاس بہت یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہولناک. پھر آگا کیا ہے، وجا ربو کا ول ملکا، ملکو صفن صفا. تو صفن صفا تو صف در صرف ہو گیا، ٹھیک ہے. ملک جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ملک، یہ تھوڑا سا زیر زبر کا فرق سے مطلب بدل جاتا ہے. جو ملک ہوتا ہے یہ فرشتے کو، ملائکہ، تو یہ وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور ربو کا، اور جا کا مطلب ہوتا ہے اذا جا نصر اللہ. تو یہ جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، جب تمہارا رب آئے گا. وجا ربو کا، جب تمہارا رب آئے گا. اور فرشتے صف در صف، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آواز وہ کیوں سارے نہیں آ رہا ہے موبائل کی؟ کہ جب وہ وقت کی بات آ رہی ہے اس وقت کیا اب آپ یہ دیکھیں، یہ میدان حشر کے منظر کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ سب کچھ. اب آپ سوچیں ذرا پوری صورت کا ماحول، سوچتے جائیں سوچتے جائیں سوچتے جائیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ وقت آئے گا تو دکا دکا یہ بالکل ریز کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اور
فرشتے اور آئیں گے سب سب. وجی یوم جہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. وجی یہ آنے کو کہتے ہیں نا، تو یہ وجی یہ گرامیٹیکلی ہے اس دن. یوم آئزن ہم اپنی زبان میں بھی یوم کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس دن کیا لایا جائے گا، جہنم، جو جہنم کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یہ یوم، اس یوم بھی جہنم، جہنم کو لے کر آیا جائے گا. یوم آئزن یتذکر الانسان وانى له الذکری. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا. یوم ذن یتذکر الانسان، کہ انسان جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے گا. اور اب اس کے لیے اب وہ کہا جائے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّ لَكَ. وہ جب ہے نا حضرت مریم کے پاس میوے اور خوراک آتی تھی نا، تو ان سے اس آیت میں پوچھا گیا تھا کہ وَأَنَّ لَكِ هَذَا، کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے. تو وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اس دن پھر اس کو کہاں نصیحت ملے گی، کہ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا کہ میں تو جو ہے وہ میں نے تو ضائع کر دیا سارا وقت. لیکن اس وقت نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہے. اب کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو بالکل آپ اپنے آپ کو ذرا سوچیں کہ اگر اس حالت میں ہم پہنچ گئے اس ٹائم پر، تو ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا ان سب چیزوں کا کرنے کا. تو آج کے دن میں پلیز اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے اپنے کمزوروں کی عزت کرنی ہے. ہم جہاں پر بھی ممکن ہو سکے ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی چیز کے ذریعے، چاہے وہ کوئی بڑی چیز کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر بیسک میسج ہے اس وقت آنے سے پہلے. اب آپ دیکھیں، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. وہ اس وقت کیا کہے گا؟ یا لیتنی. میں یا لیتنی بہت دفعہ بار بار ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس لفظ سے خوف آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم اے کاش لفظ بولے. وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یہ جملہ سورہ نبا میں آئے گا انشاءاللہ، چند صورتوں کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جب، کہ یا لیتنی کاش ہے. مطلب ایک بالکل ڈیسپریشن کی کیفیت میں جب انسان کہے گا نا، او میں یہ کیا کر لیا میں نے. یہ وہ والی بات ہے. اس ٹائم پر تو دیکھیں، اس دنیا میں تو ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے چیزوں کو ریکور کرنے کا، لیکن وہ وقت تو ایسا آ جائے گا جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ کر دی جائے گی، جب فرشتے رب کے ساتھ آ جائیں گے، تو اس ٹائم پہ تو نہیں موقع ہوگا. قدم تو لی حیاتی. تو اب یہ کیا کہے گا؟ قدم تو یہ بھیجنے کے لیے معنی میں آ رہا ہے. قدمہ جو ہے وہ آگے کے معنی میں آتا ہے کہ یا لیتنی یقولو یا لیتنی قدم تو لی حیاتی. لام ہوتا ہے فور کے لیے نا، تو حیاتی میری زندگی. اب وہ اس کو پتہ لگے گا کہ اصل زندگی تو یہ تھی، میں نے تو اپنا سارا وقت ضائع کر دیا. میں تو سمجھا کہ اس دنیا میں بہت بڑی چیز بن گیا، تو میری یہی زندگی تھی. اب اس کو یقین آئے گا کہ کاش میں جو ہوں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، میں کسی کی مدد کر دیتا، میں کسی کی ہیلپ کر دیتا، میں کسی ان چیزوں پہ عمل کر دیتا جس سے میرا رب خوش ہوتا. اب وہ یہ کاش کا لفظ آ رہا ہے، یہ یا لیتنی کی کیفیت آئے گی کہ وہ مطلب لائک کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پچھتا کے کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اب آپ دیکھیں اس دن کیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ کے پاس اس دن. یہ دیکھیں اب یومئذ، اب لفظ بار بار آ رہے ہیں تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہا. یومئذ اس دن، ٹھیک ہے. لا نہیں، یعذب وہ عذاب دے گا. یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے لفظ. عذابہ احد، کہ کون دے گا، یعنی کوئی عذاب نہیں دے گا. اس کے میں آئے گا کہ لا یعذبو، کہ اس دن کون ہوگا جو عذاب دے گا. عذابہ احد، یعنی کہ اس دن اللہ کے سوا کوئی عذاب، یعنی کہ اس دن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. یہ چیز کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کی مہلت دی ہے، اور اس دن یہ صرف ایک کیفیت بتانے کی ہے کہ چنانچہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا. یعنی کہ اس دن جو عذاب ہوگا نا، کہ کوئی اور عذاب دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. یہ بات اس کے اندر ذہن میں رکھیں کہ یومئذ لا یعذب عذابہ احد. تو اس میں دیکھیں یومئذ ہم اپنی زبان میں آتا ہے، لا مطلب نہیں بار بار آتا ہے. عذبو یہ یہاں پہ عذاب دینے کے معنی میں آ رہا ہے. عذاب احد، احد ایک، کہ صرف ایک واحد وہ بندہ ہوگا کہ جو عذاب دے، واحد وہ ہستی ہوگی جو عذاب دے گی. ٹھیک ہے. ولا یوسق وثاقہ احد. تو یہ ہمارا ہوتا ہے نا وسیقہ نویس، کسی چیز کو جوڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا. تو یہ وہی والا لفظ ہے وسیقہ نویس، یا جو وثق کسی چیز کو ہم لکھ دیتے ہیں، جب وسیقے پہ لکھ دیتے ہیں، جب ہم اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتے ہیں، تو وہ چیز بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو یہ اسی معنوں میں یہ لفظ ہے. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا. تو یہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا پلان ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہ اس دن تو جب وہ وقت آ گیا، تو اس دن تو زمین بھی فلیٹ ہو جائے گی، اور اس دن تو عذاب دینے والا اللہ کی ذات ہوگی، اور اس دن جو ہے جو بندھے ہوئے ہوں گے ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے. یہاں پہ تو ہم کوئی سفارش ڈھونڈ کے ہم اسکپ دا لائن کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ تو اسکپ دا لائن نہیں ہوگا،
کہ اس دن تو جب بھاگا ہوا ہوگا، تو یہ آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ نہ باندھنے والا کوئی ہوگا، انہیں آگ کی زنجیروں میں باندھا جائے گا. ٹھیک ہے. بس 4 آیتیں رہ گئی ہیں، معذرت خواہ میں تھوڑا سا ٹائم آج ضائع ہو گیا اس چکر میں. اور یہ وہ آیت ہے کہ جو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کی پنچ لائن بنا لیجئے. اپنی زندگی کی پنچ لائن مطلب کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ میری زندگی کی خواہش کیا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ میں ان آیتوں سے میری روح کام جاتی ہے. کہ شاید انسان ہوں، بندہ بشر خطا کار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں جب ان آیتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمارا انجام کار ایسا ہو جائے نا، تو ہم سمجھے ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. وہ کس طرح؟ یا یہ تو نفس المطمئنہ. تو اس میں تھوڑا سا بس ٹائم لوں گا. دیکھیں، 3 طرح کی نفسیں ہیں ہماری اپنی اندر. ایک وہ ہماری نفس ہے جس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ، جو ہماری ملامت کرتی رہتی ہے. جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں وہ آ کے کہتی ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، یہ اچھا نہیں ہے. وہ ہماری ملامت کی نفس ہے. ایک وہ ہے. اس کی اپوزٹ ہے نفس امارہ. امارہ جو ہے نا، وہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ ہمیں جو ہے اپنی سرکشی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ اپنی جو ہے نا، میرا میرا جس سے میری مرضی، وہ والی کیفیت میں لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارا، اور ہر روز ہر انسان اس فائٹ میں لگا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر لے، اپنے اعمال کو اللہ کے خوف میں اتنا لے آئے کہ اس کو ہر وقت ہو کہ میں، اللہ میرا رصد لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ مجھے بغاوت لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو. اس کو یہ احساس ہو کہ میں اس وقت اللہ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو میرا مجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ میری شہرک سے قریب ہے. تو جب اگر وہ کیفیت میں یہ ہوگا کہ وہ شیطان کو بالکل اپنی نفس امارہ پہ قابو پا لے گا نا، تو اس کو نفس مطمئنہ مل جائے گی. اس کو پھر کسی چیزوں سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی. اس کو اس دنیا کے کسی لاس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس کو یہ صرف ہوگی، اس کی زندگی کا موٹو اللہ اس کے دل میں اتنا اطمینان دے دے گا کہ اس کو ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. تو اللہ سے ہمیں دعا مانگے کہ یا اللہ، ہماری جو نفس ہے، ہماری جو ہے، وہ ہم آخری جب وقت آئے اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنی نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں. بس یہ میرا پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے. یا یہ تو نفس المطمئنہ. آگے جی. ارجعی، رجوع کرنا. تو یہ رجوع کرنے میں ہوتا ہے کہ ارجعی، چل رجوع کر. الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز. رب کی، اپنے رب کی طرف. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی. اب ذرا آپ امیجن کیجئے کہ ہمیں جب فرشتے ہماری جان لے کے جانے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر ہمارا فرشتہ ہم کو یہ مخاطب کرے، تو ہمیں مل گئی نا، ہمیں سمجھو، ہمیں ہمارے لیے آگے کا مراحل ہمارے آسان ہو گئے نا. تو اب یہ اگلا کیا ہے؟ الا ربی کی، چل اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف، روٹو اپنے رجوع کرو اپنے رب کی طرف. الا ربی کی راضیۃ مرضیہ. یہ ہے ہماری زندگی کا حاصل، کہ ہم اپنے رب سے حاضر ہو گئے راضیتم مرضیہ، اور ہمارا رب ہم سے راضی، کہ وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی. یہ راضیتم کا مطلب ہے کہ ہم اس سے راضی، اور مرضیہ وہ ہم سے راضی. تو اب آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہمیں ایسی کیفیت مل جائے جب ہمیں فرشتہ آ کے ہماری جان نکالتے وقت، تو ہماری کامیابی ہو گئی نا. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت اپنی نفس امارہ کو ہرانا پڑے گا. ہر روز ہمیں اپنی نفس لوامہ کو، ملامت کرنے والے نفس کو، ہمیں طاقت دینی پڑے گی. اور وہ طاقت دینے کے لیے ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. اور وہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے دوستی کرنی پڑے گی، نماز سے دوستی کرنی پڑے گی، ہمیں لوگوں کا احساس کرنا پڑے گا. یہ ایک پورے کا پورا ایک سائیکل ہے. جب ایک انسان اس سائیکل سے اتر جاتا ہے، جس طرح پٹری اتر جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اچھا، اب آگے ہے فد خلی فی عبادی. فد خلی فی عبادی، یہ کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. عبادی، یہ یا کا لفظ آ رہا ہے اینڈ پہ. شروع میں جو یا کا لفظ ہوتا ہے اس کے معنی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آخر میں جب آتا ہے نا، تو ربی، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، عبادی میرے بندے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ان بندوں میں اگر ہمیں داخلوں کی آ جائے، ہمیں آ کے کوئی کہے کہ چلو بھائی اب آپ نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں کوئی وی آئی پی کی ہمیں انویٹیشن مل جائے، تو اس دنیا میں ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک خالدینہ فی والی زندگی میں اگر ہمیں یہ آ کے فرشتے آ کے کہیں کہ چلو مطمئن نفس، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. ٹھیک ہے. ود خلی فی عبادی. آگے آگے آخری آیت ہے ود خلی جنتی. ود خلی فی عبادی ود خلی جنتی، کہ اب میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ داخل ہونے کا لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. عبادت کا لفظ ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. تو دیکھیں،
میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو تمام صورتیں ہیں، اس کو اگر ہم اس کے اندر کا جو ایسنس ہے نا اس کو ہم سمجھ لیں تو باقی چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. یہ انفارچونیٹلی یہ آیتیں سب سے ون آف دا موسٹ اسٹرانگیسٹ آیتیں ہیں، یقین کیجیے اس صورت کی بھی. لیکن اس سے پیچھے اگر ہم جسٹ کوئک ریویوز کریں کہ کس طریقے سے نیچر کی باتوں کو کر کے، پرانی قوموں کو بات کر کے، ان کیریکٹرز کو کہ جن کی وجہ سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوا، اور دنیا کے اندر ہے، دیکھیں اس میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں قرآن کے اندر لوگوں کے معاملات کا ذکر ہے. اس میں کہیں پہ نماز کا ذکر آ رہا ہے؟ نماز کا تو ذکر کہیں نہیں آ رہا. روزے کا تو ذکر نہیں آ رہا کہیں پہ. یہاں پہ یہ تو نہیں ذکر آ رہا کہ تم نے کتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے. یہاں پہ تو کہیں پہ بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں آ رہا. یہ چیزیں تو ایک ان کا ایک الگ ایکسپلینیشن ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں گے تو ہم اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا وہ ہر چیز کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. وہ تو ایک اس کی ایک نیچرل ہوگا. لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کا کتنا حکم ہے. ہر قرآن پاک کی آیات میں لوگوں کے ساتھ معاملات کا ذکر ہے. تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ مطمئن نفس عطا کرے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہم سب اپنے آس پاس مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جو جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے اور جنہوں نے ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے کہ ہم سب کو جو ہے، کیونکہ ایک اسلام کا جو دوسرا نام ہے نا وہ کیئرنگ ہے. ہم دوسروں کی کیئر کریں. ہمارے سامنے نا اگر کوئی غلطی سے چونٹی بھی ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے نا، تو اگر کسی کا دل کمزور ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ڈرے کہ مجھے چونٹی کاٹ لے گی تو وہ مار دے ہوئے ایک الگ بات ہے. لیکن ہم ایک انسان کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک چونٹی بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا، گاڑی چلاتے ہوئے بلی کا بچہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے نا، تو ایک جس کے اندر درد ہے نا وہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی. لیکن جب وہی انسان خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے رددناہ ثم اسفل سافلین میں جب چلا جاتا ہے نا، تو وہ کام کر جاتا ہے کہ جو کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیں ہمارا یہ ساری جو جستجو ہے نا زندگی کی وہ اسی چیز پہ ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں معذرت خواہوں کہ آج آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لگ گیا وہ اس شروع کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو جس کو یہ سمجھ آیا ہو اس میں مزید آپ کریں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. اور جو بیسک ہمارا پیغام ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے پھر ہم ختم کریں. آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے آج. جزاک اللہ خیر. اور کوئی کمنٹ یا کوئی بات؟ انشاءاللہ زندگی بخیر. ہم اگلی صورت سے ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.